बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 18 फरवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, ये बात तो आप मान लीजिए कि पिछले 3 सालों में रियासत कोई एक कामयाब बयानिया भी इमरान खान के खिलाफ नहीं बना सकी। जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ किया गया वो इस निज़ाम के उल्टा गले पड़ गया। पिछले 3 दिनों में 2 ऐसी खबरें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से है। यानी 3 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में पहला बराह रास्त पैगाम इमरान खान के नाम दिया। इस पैगाम के रद्द अमल ने सबको हैरान कर दिया था और अब पिछले चंद घंटों के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खुलकर आर्मी चीफ को खुद क्यों मैदान में आना पड़ रहा है, ये फैसला आखिर किसका है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक खबर के बाद अडयाला जेल से भी एक हैरानकुन फैसला सामने आया है। इस खबर की तफसीलात भी आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन पहले पिछले 3 दिन के अंदर होने वाली 2 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स जिसने सारी गेम बदल कर रख दी है, तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, 3 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफियों की जानिब से आर्मी चीफ से सवाल किया गया कि इमरान खान ने उस टाइम पर 2 खत लिख दिए थे। इस गुफ्तगू के फौरन बाद इमरान खान ने तीसरा खत जारी किया। आर्मी चीफ ने यह गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला और अगर कोई खत मिलेगा भी तो मैं वो पढ़े बगैर वजीर आजम को भिजवा दूंगा। उस दिन भी मैंने अपने वीलॉग के अंदर यह अर्ज किया था कि अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को खुद खुलकर यह वजाहत देनी पड़ रही है या ये बयान देना पड़ रहा है कि मैंने इमरान खान का कोई खत रिसीव नहीं किया और अगर खत मुझे मिलेगा भी तो वो मैं पढ़े बगैर वजीर आजम को भिजवा दूंगा, मुल्क सही सिमत में चल रहा है, मौशी सूरत हाल बेहतर है, ये इमरान खान का खत नहीं है, सिर्फ चालें हैं, इसका मतलब ये है कि रियासत का बयानिया नाकाम हो गया। हुकूमत का बयानिया, ISPR मौजूदा आर्मी चीफ को डिफेंड करने में, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर गया है। इसी वजह से आर्मी चीफ को खुद ये स्टेटमेंट देना पड़ी और मैंने उस दिन भी आपको ये अर्ज किया था कि अगर ISPR ने इस खबर को जारी करने के लिए बाकायदा तौर पर टीवी चैनल्स में हदायत जारी की हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस बयान को टीवी पर चलाया जाए, तो इसका मतलब यह है कि यह अनइंटेंशनली नहीं हुआ, यह बाकायदा तौर पर सोच समझ के इंटेंशनली बयान दिया गया। पिछले चंद घंटों के अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट और उस डेवलपमेंट के बाद आने वाले रद्द अमल ने सब कुछ वाजे कर दिया है। 2 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब GHQ के अंदर तुलबा फोरम से खिताब कर रहे थे। अमूमी तौर पर इस तरह की जितनी भी तकारीब होती हैं उसमें जब आर्मी चीफ, कोई भी आर्मी चीफ हो, वो गुफ्तगू फरमाता है तो उस तकरीब की जो ऑडियो है, यानी एक तो होती है वीडियो तो जारी की जाती है तमाम तर टीवी चैनल्स को, अमूमी तौर पर ऑडियो जारी नहीं की जाती। यानी ISPR जो है ऐसी तकारीब की ऑडियो म्यूट कर देता है, फिर तमाम तर टीवी चैनल्स को ये वीडियोस जो हैं वो जारी की जाती हैं और तमाम तर टीवी चैनल जो हैं इन वीडियो को इस्तेमाल करते हुए उनकी ऑडियो के बगैर ये तमाम तर तकरीब की तफसीलात जो हैं वो नशर करते हैं। पहली दफा हैरानकुन तौर पर पहली दफा ऐसा हुआ कि आर्मी चीफ की जो ऑडियो है इस तकरीब की, इस इवेंट की, वो जारी की गई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खवातीन के हवाले से, खास तौर पर खवातीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि दीन इस्लाम ने खवातीन को क्या हुकूक दिए हैं, हमारा दीन, हमारा मजहब खवातीन की इज्जत और एहतराम का क्या दर्स दे। और फिर वो लोग कौन होते हैं जो खवातीन की इज्जत नहीं करते, खवातीन को उनका हक नहीं देते। उन्होंने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए खवातीन की इज्जत और एहतराम का पूरा जो है वो एक बयान दिया। बाकायदा तौर पर आयात जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने उस तकरीब में पढ़कर जो हैं वो तुलबा को सुनाई। अब ये जब तकरीब खत्म हुई उसके बाद जब ये ऑडियो सामने आई, खास तौर पर तमाम तर टीवी चैनल्स को ISPR की जानिब से ये हदायत जारी की गई कि ऑडियो
آڈیو کلپ کے ساتھ اس ویڈیو کو چلایا جائے۔ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا، آپ پرانی تمام تر تقاریب کسی بھی آرمی چیف کی، وہ جنرل باجوہ ہوں، جنرل راحیل شریف ہوں یا اس سے پہلے کے آرمی چیف ہوں، عام طور پر صرف ویڈیو جاری کی جاتی ہے، آڈیو نہیں ہوتی۔ لیکن اس دفعہ آڈیو بھی جاری کی گئی، اور وہ آڈیو جاری کرنا آئی ایس پی آر کو بہت مہنگا پڑ گیا۔ یعنی وہ آڈیو شاید اس مقصد کے لیے جاری کی گئی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے اس میں گفتگو بڑی امپورٹنٹ تھی، اور خاص طور پر قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے خواتین کی عزت ہم سب کے اوپر فرض ہے، خواتین کا احترام فرض ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، تمام تر تفصیلات بتائی۔ اس گفتگو کے چند منٹ بعد جو کچھ سوشل میڈیا پر ہوا، جس قسم کا رد عمل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اس گفتگو کے بعد سوشل میڈیا سے آیا، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آخر فیصلہ کس کا تھا کہ 3 دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایوان صدر کے اندر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے خطوط پر پیغام دینا پڑا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا۔ یعنی ریاست جو ہے یہ اس کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، حکومتی ترجمانوں کا کام ہے کہ اس حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کی جائے کہ عمران خان کا جو خط ہے وہ آرمی چیف کو نہیں ملا۔ حالانکہ وہ ایک اوپن لیٹر ہے، وہ کسی بندے کے، خاص طور پر کسی بندے کے نام پر تو ہے نہیں، وہ تو پوری قوم کے لیے موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پھر آرمی چیف کو 3 دن بعد جب ایک ایسی تقریب کا مہمان خصوصی بنایا گیا، اس کی آڈیو جاری کی جائے، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یعنی ابھی تک آئی ایس پی آر کی اس حکمت عملی اور اس حکمت عملی کے رد عمل میں جس قسم کا ایک ریاکشن آیا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ آرمی چیف صاحب کو خود میدان میں آنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے جو کچھ پچھلے 2.5 پونے 3 سال کے اندر پاکستان میں ہوا، یعنی خواتین کی تو ایک لمبی فہرست ہے نا۔ یعنی آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے شروع ہو جائیے، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان کی ایک لمبی فہرست ہے، یعنی بہت لمبی فہرست ہے، جن کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر وہ کچھ ہوا جو شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی خاتون کارکن یا خاتون سیاسی رہنما کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ زرتاج گل ہوں، وہ صنم جاوید ہوں، وہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کیسرا الہی صاحبہ ہوں، وہ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو زبردست خواتین ہیں، جنہوں نے عالیہ حمزہ ہوں، جن کو ابھی عمران خان نے پنجاب میں جو ہے وہ عہدہ بھی دیا ہے، یعنی یہ وہ تمام تر خواتین ہیں، ان کے بارے میں کوئی الگ اسلام تو نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی الگ جو ہے وہ احکامات تو نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو کچھ پچھلے 2.5-3 سال میں ہوا، آرمی چیف یعنی ملک کے جو آرمی چیف ہیں وہ خواتین کے حوالے سے اس طرح یعنی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے عزت و احترام کی جو ہے وہ تمام تر چیزیں بیان کریں گے، اور جو کچھ پھر ملک میں ہو رہا ہے اس کا رد عمل تو ظاہر ہے آنا تھا۔ وہ تمام تر ایویڈنسز، وہ تمام تر ویڈیوز، جس طریقے سے پنجاب میں خاص طور پر پنجاب پولیس نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے خواتین کو گھروں سے نکالا، پھر جس طریقے سے تحریک انصاف کی خواتین کارکنان پر ڈنڈے اور لاٹھیاں برسائی گئی، پھر جو کچھ 9 مئی کو ہوا، 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، جس طریقے سے آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو عدالت ضمانت دے دیتی ہیں، ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا۔ تو دراصل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی یہ تقریب اور اس تقریب کے بعد جو رد عمل آیا، اس نے یہ سب کچھ واضح کر دیا کہ اس ٹائم ریاست کا کوئی ایک بیانیہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ جو گفتگو فرمائی، اس کا براہ راست تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، یہ تحریک انصاف کی خواتین کارکنان سے نہیں تھا، یہ تو کیونکہ جنرلی اوورال بات ہو رہی تھی اس تقریب میں، جہاں پر طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد شریک تھی، خواتین طلباء بھی موجود تھی، یعنی جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی موجود تھی، شاید ان کو ایڈریس کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ گفتگو کی ہو۔ لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر تو آپ ایک چیز جاری کرتے ہیں، اس کے 5 سیکنڈ کے بعد جو ہے اس پر رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف سوشل میڈیا کی ویسے ہی چیمپئن ہے، تحریک انصاف کے تمام تر لوگوں نے وہ ایک جو واقعہ ہے، وہ ایک ثانیہ جو ہے اس کو اٹھایا،
آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے بیان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع ہوا. انٹرسٹنگلی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ بیان اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا وائرل اس بیان کے بعد آنے والا رد عمل ہو گیا. یعنی جس طریقے سے, کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی تقریب کے دوران یہ پوچھا, کیونکہ وہ دہشت گردوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کا اسلام ہماری خواتین پر تھوپنے والے, تو انہوں نے پھر اپنی تقریر کے اندر کہا کہ ہو آر یو, یعنی تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو. اور یہ جو آرمی چیف کا ہو آر یو تھا, یہ پچھلے 2.5 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے. یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی وی کے اوپر کوئی خبر چلائی اور پی ٹی وی پر خبر چلا کر کسی تقریب میں آپ نے چاہے ویڈیو جاری کریں چاہے آڈیو جاری کریں اس پر کوئی رد عمل نہیں آئے گا. یہاں تو ایک سیکنڈ کی جو ہے وہ ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ جو پچھلے 3-4 دنوں کے اندر براہ راست 2 دفعہ منظر عام پر آ کر بیان دینا پڑا ہے, یہ دراصل آئی ایس پی آر کی بہت بڑی ناکامی ہے. یہ نیگلیجنس ہے آئی ایس پی آر کی. جو کام آئی ایس پی آر کو, یعنی جو سپوکس پرسن ہوتا ہے فوج کا, اس کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ موجودہ آرمی چیف کو خود آ کر میدان میں کرنا پڑا, اور اس کا رد عمل بھی اتنا ہی سنگین آ رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ خبر کی تفصیلات بتا دیتا ہوں. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ظاہر ہے جس قسم کا رد عمل آیا, اس رد عمل کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر بھی سختیاں بڑھنی تھیں اور عمران خان پر بھی سختیاں بڑھنی تھی. کل اڈیالہ جیل سے ایک حیران کن فیصلہ سامنے آیا, یعنی اتنا حیران کن فیصلہ کہ اگر آپ کو 2.5-3 سال بعد یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ مان لیجئے کہ آپ عمران خان سے ہار گئے ہیں. ایک طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے 3 دن پہلے کہا کہ ان کو عمران خان کا کوئی خط نہیں ملا, پھر 3 دن بعد انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کے حوالے سے جو کچھ کہا, پھر اس پر جو رد عمل آیا, اور اس کے اچانک بعد جو ہے وہ کل عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر تا حکم ثانی, یعنی جب تک حکم ہے تب تک عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی. عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ تو عمران خان اپنے وکلا سے مل سکیں گے, نہ ہی عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, سیاسی کمیٹی, ان سے ملاقات کر سکیں گے. یعنی عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی, وہی سختیاں جو عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد کی گئی تھی 5 اگست 2023 کے بعد, جب عمران خان سے اخبارات لے لیے گئے تھے, ان کو واک نہیں کرنے دی جاتی تھی, ان کو گھر کا کھانا نہیں دیا جاتا تھا, ان سے کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی. آج 2.5 سال بعد دوبارہ عمران خان کے اوپر وہی سختیاں آ گئی ہیں. تو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اتنی جیل کاٹنے کے بعد بھی آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ آپ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دیں گے, عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیں گے, کیونکہ باہر جو عمران خان کی سیاسی قیادت ہے, اب عمران خان نے اس کے اندر پک اینڈ چوز جو کرنا شروع کیا وہ زبردست تبدیلیاں آئی. یعنی جنید خان صاحب کو جب سے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا صدر بنایا, عالیہ حمزہ کو پنجاب میں جب سے چیف آرگنائزر بنایا, حیران کن نتائج آنے لگ گئے ہیں. وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ سمجھے جاتے تھے تحریک انصاف کے اندر, ان کو جب سے عمران خان نے سائیڈ لائن کرنا شروع کیا, ان کو جب سے عمران خان نے ان سے اختیارات لینا واپس شروع کیے, اس کے بعد سے عجیب دوڑیں لگی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے عمران خان کی ملاقاتوں پر فی الفور پابندی لگا دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما عمران خان کو نہیں مل سکتا. یہ دراصل عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے, یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی جیت ہے, کیونکہ اگر عمران خان کے خلاف اور کچھ نہیں مل رہا, آپ صرف عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, آپ ہار گئے ہیں. بہرحال یہ جو 2 بڑی ڈیولپمنٹ تھی, خاص طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے بیانات کے حوالے سے جو کچھ پچھلے 2 دن کے اندر سوشل میڈیا پر اس کا رد عمل آیا, یہ رد عمل بتا رہا ہے کہ اس ٹائم لوگوں کو سب سمجھ آ رہی ہے. عمران نیاز نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, اب لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے, اب لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں. یعنی وہ شعور لوگوں میں آ چکا ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا یوزرز کے اندر وہ شعور آ چکا ہے, جن کو پاکستان کا جو روایتی مین سٹریم میڈیا ہے وہ کور نہیں کر سکتا. بہرحال جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہوگی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.